बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मुनव्वर। नाज़रीन मोहतरम, अगस्त 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर के ज़िंदा इंसानों को मुस्तकिल तकसीम और ग़ुलाम बनाने के लिए भारत ने 4 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप और उनके अहल खाना को नज़रबंद कर दिया और कश्मीर भर में कर्फ्यू के नफाज समेत वहाँ मवासलाती निज़ाम को भी मुनक़ता कर दिया। फिर अगले दिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया, जिसके रद्द अमल में 26 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सलामती कौंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान और 5 गैर मुस्तकिल अरकान की बंद कमरे के इजलास में कश्मीर के मसले पर बहस हुई। इस 9 मिनट के इजलास में क्या हुआ और इस इजलास से कश्मीर के मसले पर कोई फ़र्क पड़ा। फिर 31 अक्टूबर 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके यूनियन टेरिटरी में तकसीम कर दिया, जो जम्मू और लद्दाख है, और अब वहाँ पे 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात कर दिए गए हैं। और फिर आपको 27 सितंबर 2019 का दिन तो याद ही होगा कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक शानदार तकरीर की थी, लेकिन इस शानदार तकरीर के बावजूद भी आज भी मुसलसल कश्मीरियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज 5 अगस्त 2020 है और आज 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी मकबूजा कश्मीर के हालात ज़िंदगी मामूल पर ना आ सके। और इस पूरे 1 साल में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा पूरी दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में मुजाहरे हुए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और भारत की मौजूदा हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के कानों पर जूं तक न रेंगी। और नाज़रीन मोहतरम, आज़ाद कश्मीर को आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं, जहां आज हम मौजूद हैं, और इस आज़ादी के बेस कैंप की एक ही क्या ज़िम्मेदारी बनती है। और आज 1 साल गुजर जाने के बावजूद यानी 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने, इस मुनक़सिम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने क्या खोया और क्या पाया। आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड और सदर जम्मू कश्मीर लिब्रेशन लीग अब्दुल मजीद मलिक, और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर और चेयरमैन पीपल्स नेशनल अलायंस जुल्फ़कार अहमद एडवोकेट। और इस वक्त हमारे साथ जुल्फ़कार अहमद एडवोकेट मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार साहब, कैसे आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, ठीक। अच्छा जुल्फ़कार साहब, मुझे ये बताइएगा, आज मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 1 साल हो चुका है, वहाँ की लीडरशिप को पाबंद सलासल हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है, तो इस पर अक़वाम मुत्तहिदा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और की खामोशी पे क्या कहेंगे? देखें जी, पहले तो फैज़ान साहब, मैं आपका और बोलो जो कश्मीर चैनल है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज 5 अगस्त को 1 साल होने जा रहा है जो दिल्ली सरकार ने एक आर्डीनेंस जारी किया था, जिसके तहत भारतीय मकबूजा कश्मीर जो है उसके लद्दाख को, वैली को और जम्मू को उन्होंने आपस में अलग कर दिया। तो इस हवाले से आपका जो चैनल है वो मुख्तलिफ जो जम्मू कश्मीर की तहरीक से वाबस्ता लोग हैं उनका जो आपने तासरात लोगों तक पहुंचाने का ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। बात यह एक तो मुसलमान हकीकत है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है एक वहादत है, एक अकाई है, जिसको 2 ममालिक ने 1947 में तकसीम कर दिया और जो इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम है। और जो भारतीय इक़दाम है 370 जो उन्होंने अपने आर्टिकल था इनका उसमें अमेंडमेंट की और 35A का ख़ात्मा किया, वो जबरी एक इक़दाम है और उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं या कश्मीरियों की जो तहरीक है उससे हमदर्दी रखने वाले जितनी तहरीक दुनिया में तंजीमें मौजूद हैं या कुछ अफराद हैं, वो सारे इस पर मज़म्मत कर रहे हैं 1 साल से। और वहाँ पे जो भारतीय मकबूजा कश्मीर का अलमिया नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर इस वक्त जो है 14 रियासतों के अंदर आज़ादी की तहरीकें जारी हैं। ये भी भारत रियासत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और उनके लिए एक मुश्किल बात है कि अगर वो जम्मू कश्मीर को किसी हद तक आज़ादी देते हैं तो उनके लिए अपनी बाकी रियासतें भी आज़ादी जैसे वो मांग रही हैं, तहरीकें चल रही हैं। तो उस कश्मीर के अंदर जो मुकम्मल आज़ादी की बात करते थे उनके लिए तो ये कोई अजीब बात नहीं है गिरफ्तारियां देना या भारतीय इक़दाम जो रियासत का इक़दाम है, लेकिन उनके लिए जो उस
بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو پرو انڈین تھے یا جو بھارت کی بات کرتے تھے کہ ہم بھارت کا حصہ ہیں، ان کے لیے بھی آپ آج دیکھیں گے وہ سارے بھی پابند سلاسل ہیں، کچھ ہاؤس اریسٹ ہیں، کچھ جیلوں میں بند ہیں، اور وہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پورا انہوں نے بھارتی جو مقبوضہ کشمیر ہے اسے ایک جیل بنا کے رکھ دیا بھارتی ریاست نے۔ تو اس کے باوجود ہمیں پورا یقین ہے، چونکہ دنیا کی تاریخ میں جو قومیں آزادی کی تحریکیں چلاتی ہیں، آزادی کے لیے جو جنگیں لڑ رہی ہوتی ہیں، ان کے آواز کو کسی وقت تو دبایا جا سکتا ہے، کسی حد تک جبر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت میں وہ اس آواز کو مکمل طور پہ اسے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا کی اسی لیے دیکھیں یو این او کا جو ادارہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یو این او کا ادارہ جب لیگ آف نیشن کے بعد یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بنایا گیا 1945 میں، تو اس کے 51 ممبر تھے سارے 51، تو آج 200 سے زیادہ دنیا کے ممبر یو این او کے ممبر ہیں، اور وہ قوموں نے آزادیاں حاصل کی ہیں، یعنی یہ پچھلے 70 سالوں میں 73 سالوں میں قوموں نے آزادی حاصل کی، آج 206 ممبر ہیں یو این او کے۔ تو اس لیے یہ ریاست جموں کشمیر کے اگر دہلی اور اسلام آباد کے حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم فوجی طاقت سے یا جبر سے ان کی تحریک کو دبا لیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اچھا ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا، عالمی برادری کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے بھارت کے ساتھ کیوں ہے، اور بظاہر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ عالمی برادری پاکستان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے، اور بیشتر مسلمان ممالک کی بھی پاکستان کو حمایت حاصل نہیں ہے، ایسا کیوں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہوتی ہیں یا ممالک ہوتے ہیں ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، معاشی مفادات ہوتے ہیں، سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ اب بھارت کے ساتھ مسلم دنیا کا بھی اور باقی دنیا کا بھی معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو مسئلہ بات یہ ہے، بھارت کی دنیا کے اندر جو موقف ہے اس کو اس لیے بھی زیادہ پذیرائی ملی ہے کہ بھارت نے جا کے یہ باور کرایا ہے کہ میرے ملک کے اندر بے شک وہ بھارتی مقبوضہ کشمیری ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، اس میں پاکستانی ریاست مداخلت کر رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے دنیا کو اس کنونس کیا ہے باقاعدہ، دوسرا دنیا کے معاشی مفادات بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تیسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے حکمران ہیں آج دن تک، پہلی بات ہے ان مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے کبھی خاص اس طرح کی توجہ ہی نہیں دی، روز بروز ان کا مسئلہ کشمیر کے بارے میں الگ موقف آتا رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہاں جا کے جموں کشمیر کے عوام کی اور قوم کی آزادی کی بات نہیں کرتا۔ پاکستان بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کہتا ہے جی کشمیر میرا حصہ ہے، جب وہ کہتا ہے کشمیر میرا حصہ ہے تو بھارت سے لے کے وہ کشمیر بھی مجھے دیا جائے تو یہ تو دنیا سپورٹ نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر پاکستان کا یہ موقف ہوتا دنیا کے سامنے کہ ایک قوم کا مسئلہ ہے، ہاں بھارت اور پاکستان سے پہلے بھی ریاست جموں کشمیر ایک آزاد ریاست تھی، تو پھر تو دنیا سمجھتی کہ ایک ریاست ہے اور پاکستان بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ مدد کر رہا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھارت سے کشمیر لے کے مجھے دیا جائے۔ اس طرح ممکن ہے چونکہ وہ دنیا کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھارت کے ساتھ زیادہ مفادات ہیں پاکستان کی نسبت، اس لیے جس دن بھی پاکستان کا ہمارا پہلے دن سے موقع ہے، پاکستان کہے جی کہ جموں کشمیر سے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، بھارت فوج نکالے، بھارت کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا دنیا کے پاس جا کے قائل کر۔ آزاد کشمیر کو آزادی کا بیس کیمپ کہتے ہیں، تو آزاد کشمیر حکومت نے 5 اگست 2019 سے لے کر 5 اگست 2020 تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے، بیس کیمپ سب کو پتہ ہے کون سا بیس کیمپ ہو، دنیا کا واحد بیس کیمپ ہے یہ آزادی کا بیس کیمپ، جس نے 28 اپریل 1949 کو ایک جموں کشمیر کا بڑا حصہ گلگت بلتستان لکھ کے پاکستان کو دے دیا۔ یعنی بیس کیمپ تو ہوتا ہے کہ جو ہماری ریاست سے چھینے گئے سے ان کو واپس لیا جائے گا، یعنی بھارت نے اگر اس جموں کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا تو بیس کیمپ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے دنیا کی مدد حاصل کرتے اور بھارت سے وہ والا حصہ بھی حاصل کر کے جموں کشمیر کو اسی طرح متحد کیا جاتا، لیکن بیس کیمپ کو استعمال کرتے ہوئے اسی بیس کیمپ نے لکھ کے دے دیا جی کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے۔ آج بھی بیس کیمپ کا جو سارا کردار ہے آپ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر میونسپل کمیٹی ہے اسلام آباد والوں کی، اور ان کے مفادات کے لیے سہولت کار بٹھاتے ہیں مظفر آباد میں۔ یہ ساری یہاں کا جو استحصال لوگوں کا ہو رہا ہے، یہاں پہ جو کچھ لوٹ مار ہو رہی ہے، ہمارے وسائل کی لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ سارے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مظفر آباد کے حکمرانوں کا۔ اس لیے بیس کیمپ کے جو ہے نا اس جب حقیقی بیس کیمپ بنے گا تو وہ وہی تنظیمیں بنائیں گی جو تنظیمیں جموں کشمیر کی مکمل آزادی کی بات کرتی ہیں۔ ذوالفقار صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کے کردار کی پیشکش کی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ریاست جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا کہیں اسی ثالث کا کردار تو نہیں؟ دیکھیں جی مجھے ایک مثال دی جائے
کہ دنیا میں کسی ملک کو امریکہ نے سچی آزادی دلائی ہو یا برطانیہ جب ایک سامراجی طاقت تھی انہیں آزادی دلائی ہو. یعنی تاریخ پڑھ کے بات کرنی چاہیے. برطانیہ اور امریکہ نے دنیا کی کسی قوم کو آج دن تک نہ آزادی دلائی ہے, اور اگر کہیں ہمارے مجبوری انہیں وہاں سے نکلنا پڑا تو انہوں نے اپنے ہی بندے وہاں پہ چھوڑے اور ان کی ایک مصنوعی آزادی انہیں دے کے کہا جی آپ آزاد ہیں. اس لیے کشمیریوں کو یہ کسی صورت اس شباب میں نہیں رہنا چاہیے یا فکری مغالطے میں کہ امریکہ ایسی سالسی کرے گا جس سالسی سے کشمیریوں کو آزادی مل جائے گی. امریکہ اگر یہ فیصلہ کر دیتا ہے جی کہ بھارت اور پاکستان یہاں سے نکلیں, پھر بھی وہ اس ریاست کو ایک پپٹ ریاست بنائے گا اور یہاں جنگ مسلط کرے گا. اس کو اپنا بیس کیمپ بنا کے وہ اپنے اس کے مقاصد ہوں گے. میں نے جیسے پہلے کہا ہے, دنیا کا کوئی ملک ہے, کوئی قوم ہے, پہلے اس کے اپنے انٹرسٹ اسے جو ہے انہیں اہمیت دیتا ہے. واحد کشمیری ہیں جو اپنی کشمیری قوم کی آزادی کے بجائے دوسری جو قابض قوتیں ہیں ان کے انٹرسٹ کو جو ہے نا یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی واحد کشمیری قوم ہم نے دیکھی ہے کہ اپنی آزادی کے بجائے کہتے ہیں جی کہ اب ہمیں آزادی نہیں چاہیے, بلکہ آزادی پسندوں کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, یہ غدار ہیں. تو ذوالفقار صاحب یہ بتائے گا, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر اور آزاد کشمیر میں آپ کیا بنیادی فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارا جو موقف ہے بڑا دو ٹوک اور واضح ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے تینوں حصے بالکل ایک طرح کی غلامی کا شکار ہے. گلگت بلتستان میں بدترین غلامی کا شکار ہے. یہ جو پاکستانی زیر استعمال کشمیر ہے, جموں کشمیر ہے, یہ بھی بدترین غلامی کا شکار ہے. اور بھارتی مقبوضہ کشمیر بھی دہلی سرکار کا غلامی کا شکار ہے. وہاں کے وسائل وہ لوٹ رہے ہیں, وہاں پہ قبضہ پریکٹیکلی بھارت کا پہلے بھی تھا, اب انہوں نے تھوڑا بہت اس میں جغرافیائی تبدیلیاں یا آئین میں تبدیلی کر دی ہے. قبضہ تو اسی طرح تھا پہلے بھی ان کا. گلگت بلتستان کا جس ہم 35A کا بار بار ذکر کرتے ہیں, 35A کا خاتمہ تو 5 اگست 2019 کو کیا ہے بھارت نے. انہوں نے تو گلگت بلتستان میں 1954 میں جو ہے ختم کر دیا, 1974 میں تو بالکل ہی اسٹیٹ سپریٹ جو رول سے اس کا خاتمہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ صرف پوری دنیا میں شور و واویلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہے, جبر ہے, بربریت ہے. درست بات ہے, وہ ظلم, جبر, بربریت اس لیے نظر آ رہا ہے سب کو, اور اس وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے لوگ وہاں شہید بھی ہوئے, عصمتیں لوٹی. جنت نذیر وادی کو آپ کو پتہ ہے کہ جسے کہتے ہیں بارود کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا گیا. وہاں چونکہ تحریک چلی, اس تحریک کی کوئی شکل تھی, کس طرح کی تحریک تھی, اس سے ہمارا ظاہر اختلاف کسی حد تک ہو سکتا ہے, لیکن اس تحریک کی وجہ سے ہمارے لوگ وہاں شہید ہوئے. یہاں تحریک ہی نہیں چلی. جس دن یہاں آزادی کی تحریک چلی اس دن بربریت اور جبر بالکل ایک ہی طرح کا ہے, ایک ہی طرح کی شکلیں ہوں گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تینوں خطے بالکل ایک ہی طرح کی غلامی کا شکار ہیں. گلگت بلتستان اور یہ جو جموں کشمیر ہے یہ اسلام آباد کی غلامی میں ہے, اور وہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے وہ دہلی کی غلامی میں ہے. ذوالفقار صاحب, مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی مشورہ یا کوئی تجویز دینا چاہیں, اور اس وقت دنیا بھر میں جو لوگ اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں جو ہے نا پہلے تو بنیادی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں جو نیریٹو ہے جموں کشمیر کی آزادی کے بارے میں, جو بیانیہ ہے, وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بیانیہ مکمل قومی آزادی کا نہیں ہوگا, جب تک ہم دوسرے 2 ممالک کے مفادات کے لیے, کچھ لوگ بھارت کے مفادات کے لیے, کچھ پاکستانی ریاست کے مفادات کے لیے آوازیں بلند کرتے رہیں گے, تب تک ہم روز معیشت تک آزادی حاصل نہیں کر سکتے. درست بیانیہ یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جو 15 اگست 1947 سے کے دن پوزیشن تھی وہ بحال کی جائے ریاست جموں کشمیر کی. اور اس درست بیانیے پہ جس دن جموں کشمیر کے میکسیمم لوگ, دیکھیں 100% لوگ کسی جگہ بھی ایک بات پہ اتفاق نہیں کرتے, لیکن میجارٹی جس دن کھڑی ہو گئی اس دن دنیا بھی ہمارے مسئلے کو سمجھ جائے گی اور جموں کشمیر بھی آزاد ہوگا. جب تک کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وظیفے لے کے اسلام آباد کے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ وظیفے لے کے دہلی کی سہولت کاری کرتے رہیں گے, تب تک اسی طرح ہمارے لاشیں گرتے رہیں گے. لیکن جموں کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس میں ہم خود بھی کنفیوز رہیں گے اور دنیا بھی کنفیوز رہے گی. اس لیے میں یہاں کے جو جموں کشمیر کے بسنے والے لوگ ہیں, جہاں جہاں آپ کے چینل کی وساطت سے پیغام جا رہا ہے, اس کشمیر میں, بھارتی مقبوضہ کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, یا اس جو سو کالڈ آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے, اور پاکستان اور بھارت کے عوام کو بھی جو صحیح معنوں میں اپنے ملک کے لیے یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس میں ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں. اور اس سے بڑا ایک کردار ڈیاسپورا کا ہے جو ہمارے بیرونی دنیا میں کشمیری ہیں.
وہ وہاں بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، جو قومی آزادی کی تحریکوں کی سپورٹ کرنے والی تنظیمیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی دباؤ بڑھے. لیکن جب تک، میں بار بار دہراتا ہوں کہ آپ کا نیریٹو ٹھیک نہیں ہوگا، بیانیہ درست نہیں ہوگا، تب تک آپ دنیا کی کسی تنظیم کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے، کسی ملک کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے. تو یہی میرا پیغام ہے. اور بھارت اور پاکستان کے جو بائیں بازو کی تنظیمیں یا آزادی پسند تنظیمیں جنہوں نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کی آزادی کے حق میں آواز اٹھائی ہے، ان کے ہم شکر گزار ہیں. اور ان کے ذریعے سے ہم دونوں عوام کے جو کروڑوں عوام ہیں دونوں ممالک کے، ان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو خوشحالی ہے اور آپ کا جو بہتر مستقبل ہے وہ بھی اسی میں مضمر ہے کہ جموں کشمیر آزاد ہو، تاکہ یہ اسلحے کے جو انبار دونوں ممالک نے لگائے ہوئے ہیں کشمیر کے نام پہ، اس کے 2 نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو کسی وقت بھی بہت بڑی جنگ مسلط ہو سکتی ہے جو جنوبی ایشیا کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کی بدولت جو جنگی جنون ہے، اس کی بدولت اسلحے پہ پیسہ لگانے کی وجہ سے دونوں ممالک کے عوام جو ہے 50% سے زائد پاکستان کے عوام اور 50% سے زائد بھارت کے عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے حکمرانوں نے عوام کو پاگل بنایا. ہم جموں کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ راجہ افکار صاحب، آج تھینک یو، پروگرام کے بہت لیے وقت دیں. ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ چیف جسٹس ریٹائرڈ اور صدر جموں کشمیر لبریشن لیگ عبد المجید ملک صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی مہربانی. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کے لیے وقت دینے کا. ملک صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا آرٹیکل 370 اور 35 سے تھا کیا، اور یہ اسپیشل سٹیٹس کیا تھا، اور اس کے خاتمے کے بعد کشمیر میں کیا بدلے گا، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اور عالمی معاہدے کیا ختم ہو چکے ہیں؟ بڑا لمبا سوال ہے آپ کا. تو اچھے دیکھیں، جموں کشمیر ریاست جو ہے اس کی پہلی حیثیت جو ہے اس کا تعین بڑا ضروری ہے. آج کل لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے. وہ اس کو پاکستان ہندوستان کا جو آپس میں اس کا کلیم ہے کہ علاقہ پاکستان ہونا چاہیے، علاقہ ہندوستان، اس میں ایسا مدغم کرتے ہیں تاکہ اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. اس میں حقیقت یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے جب قانون آزادی ہند بنا اور اس میں تمام جتنے بر صغیر کی ریاستیں تھیں، جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کے ساتھ ان کو بھی آزادی ملی. تو جموں کشمیری ریاست جو ہے یہ 15 اگست 1947 کو قانون آزادی ہند کے تحت اس کی حیثیت یہ طے ہوئی کہ یہ مکمل آزاد خود مختار ریاست بن گئی. اس سے پہلے یہاں پر ڈوگرا امریت تھی. ڈوگرا امریت کو جو ہے اس کا تسلط جو تھا وہ ایک معاہدہ جو امرتسر جو تھا اس کے تحت تھا. معاہدہ امرتسر جو ہے وہ قانون آزادی ہند کے تحت ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، تو لہذا ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کو مکمل آزادی مل گئی. پہلی حیثیت جو ہے اس کی وہ یہ ہے. نمبر 2 جو بات یہاں جھگڑا جو شروع ہوا ہے اس بات سے شروع ہوا ہے کہ اصل میں قانون آزادی ہند جو ہے جو برٹش انڈیا تھا، جس میں انگریزوں کی براہ راست حکومت تھی ہندوستان کے اندر، جب اس کو آزادی ملی تو یہاں 562 یا 66 ریاستیں جو تھیں ان کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا. تو پھر برطانوی حکومت نے ان ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ ختم کرتے ہوئے ان کو مکمل آزادی دے دی. اب ہمارے جموں کشمیر کے اندر جو ڈوگرا شاہی کا تسلط تھا وہ ایک معاہدے کے تحت تھا، جو معاہدہ برطانوی حکومت کا تھا اور ڈوگرا شاہی کا تھا. تو وہ جب معاہدہ ساقط ہو گیا تو ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی آزادی جو ہے جموں کشمیر کے عوام کو مل گئی. پہلی حیثیت جو ہے یہ طے ہونی ہے، اور یہ حیثیت جو ہے یہ آج تک قائم ہے، چونکہ ابھی اس کا فیصلہ جو ہے یہ ہونا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اب ہوا یہ کہ جب کانگریس نے وہاں دیکھا یہ کہ ریاستیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہندوستان جو ہے یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، تو انہوں نے اس وقت وائسرائے ہند جو تھا ماؤنٹ بیٹن، اس کا استفادہ کرتے ہوئے اسے یہ کہا جی کہ ہندوستان کو متحدہ رہنا چاہیے. اور جب پاکستان کا مطالبہ بھی تھا کہ تقسیم ہونا ہے تو اس کے خلاف بھی انہوں نے یہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی، جس میں ریاستوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی تجویز یہاں پیش ہوئی. اب قانون جو آزادی ہند ہے اس میں تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں تھا کہ ریاستیں جو ہیں یہ آزاد ہوں گی یا پاکستان کا حصہ بنیں گی یا ہندوستان کا حصہ بنیں گی. لیکن انہوں نے ایک پالیسی بنائی، کانگریس، مسلم لیگ اور وائسرائے ہند نے، کہ ریاستیں جو ہیں یہ قانون جو تھا ہندوستان میں جو ریاستوں میں لاگو نہیں تھا، قانون تھا 1965 کا ایکٹ تھا، 1935 کا ایکٹ تھا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ ریاستیں جو ہیں علاق کر سکتی ہیں. تو یہ علاق کا کنسیپٹ جو ہے یہ وہاں سے ڈیولپ ہوا. اس میں اب ہوا یہ کہ ریاست جموں کشمیر کے یہاں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، جب پاکستان بنا تو مسلمانوں کا جو رجحان تھا وہ پاکستان کی طرف تھا، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ریاست کا علاقہ جو ہے پاکستان سے ہونا چاہیے. ایک سوچ یہاں پر یہ تھی. اب ہندوستان جو تھا وہ اس کے اندر سوچ اپنی تھی، وہ تمام ریاستوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر سمانا چاہتا تھا، اور اس کی لانگ جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ ریاست جموں کشمیر کو بھی ہندوستان کا حصہ بنایا جائے. اب بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہوئی کہ جو ریاست کا حکمران تھا وہ ہندو تھا،
آبادی جو تھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ یہاں ہندو بھی تھے، پنڈت بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور بدھسٹ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو 3/4 آبادی تھی وہ تھی مسلمانوں کی اور 1/4 جو تھی وہ غیر مسلمانوں کی تھی۔ تو اس پس منظر میں جب یہاں پر لوگوں نے ہری سنگھ کا جب وہ عہد نامے کے تحت ختم ہو گیا تو یہاں کے لوگوں نے تحریک شروع کر دی ہری سنگھ کو یا چھوڑ دینا چاہیے، چلا جانا چاہیے۔ جب وہ تحریک شروع ہوئی تو یہاں پر آزاد کشمیر حکومت انقلابی حکومت بنی۔ پھر ان کی تائید میں یہاں ایک قبائلی لشکر آیا جس نے مظفر آباد پر حملہ کیا 22 اکتوبر کو۔ اصل میں ہماری جو اس سارے جھگڑے کی بنیاد ہے وہ لشکر جو آیا یہاں پر جس نے مظفر آباد میں حملہ کیا وہ بنا۔ ہندوستان کو موقع یہ ملا، پھر ہری سنگھ نے ان کے ساتھ ایک کہتے ہیں علاق کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن پھر انڈیا جو ہے اس کو یہاں فوج لانے کا موقع ملا، چونکہ ہری سنگھ نے کو دعوت دی۔ جب ہندوستان یہاں فوج لائی تو ہماری جو ہیں آزاد کشمیر کی فوجیں جو ہیں ہماری، ان نے یہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ ریاست کا لداخ کا تمام حصہ ماسوائے لے شہر کے لداخ جس میں آج کل چین اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر یہ سارا علاقہ جو تھا وہاں ہماری مسلمان یونٹس تھیں، انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ یہ سارا پونچھ جو ہے، یہ سارا ماسوائے پونچھ شہر کے یہ سب ہمارے پاس تھا، میرپور سارا ہمارے پاس تھا، رجوری ہمارے پاس تھا، مینڈر ہمارے پاس تھا، ایسے ہی تمام نیلم ویلی وغیرہ علاقہ جو ہے، یہ گلگت سکردو وغیرہ جتنا علاقہ تھا یہ ہمارے پاس تھا۔ لیکن جب پاکستان کی فوج آ گئی تو بدقسمتی سے ہوا یہ کہ دونوں فوجیں جو تھیں ہندوستان کی پاکستان کی دونوں کے کمانڈر ان چیف انگریز تھے، اور انگریز وہ تھے جو کہ پہلے برطانوی ہندوستان میں حکمران یہاں پر تھے۔ اب ان کا سپریم کمانڈر جو تھا وہ بھی انگریز تھا، وہاں دہلی میں جو بیٹھا تھا وائس رائے وہ بھی انگریز تھا۔ تو ان چاروں نے چونکہ ہندوستان کو تقسیم کیا تھا، اور پھر یہ جو بڑے صوبے ہیں اس کے بنگال کے اور پنجاب کے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ان کو بھی تقسیم کیا تھا، لہذا ان نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کو بھی اس انداز میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اب یہ سارے علاقے ہمارے پاس تھے۔ اب ٹروس ایگریمنٹ جو ہوا جب ہندوستان سیکیورٹی کونسل میں گیا ہے، یہ ہوا ہے 13 اگست 1948 کو، لیکن اس پر عمل درآمد کب ہوا؟ 1 جنوری 1949 کو۔ ان 4 مہینوں میں ان تمام انگریز جو تھے وہاں کمانڈر، انہوں نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ ہندوستان کی فوج کو شاہ دی کہ تم آگے بڑھو، اور وہ علاقے جو آج ہندوستان کے قبضے میں ہیں جو پہلے ہمارے قبضے میں تھے وہاں پر ہندوستان کی فوج نے ایڈوانس کیا، پاکستان کی فوجیں پیچھے ہٹیں اور وہ علاقے سارے جو ہیں ان کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد سیز فائر لائن جو ہے اس کا تعین ہوا۔ یہ اس کا سارا پس منظر ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب ہندوستان سیکیورٹی کونسل میں گیا تو اس کا الزام یہ تھا پاکستان کے خلاف کہ یہ قبائلی لشکر جو ہے آزاد ٹرائبل ایریا سے، یہ پاکستان کی آنا سے یہاں پر آیا ہے اور حملہ آور جو ہے یہ پاکستان کو ڈکلیئر کیا جائے۔ لیکن وہاں جب سارا کیس پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا، ریاست جموں کشمیر کی جتنی ہماری تحریک آزادی تھی اس کا پس منظر بیان کیا، لوگوں کے خیالات پیش وہاں پر کیے، تو سیکیورٹی کونسل نے فیصلہ وہاں پر یہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے جموں کشمیر کی عوام رائے شماری میں کریں۔ اور رائے شماری میں چونکہ وہاں جموں کشمیر کی نمائندگی تو تھی نہیں، ہندوستان پاکستان کے نمائندے وہاں پر تھے، تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ آیا علاقے ہندوستان ہونا ہے یا علاقے پاکستان ہونا ہے۔ یہ قرارداد جو ہے، یہ جو ایفیکٹو قرارداد تھی سب سے پہلی، ویسے تو جناب 20 جنوری کو قرارداد پہلے پاس ہوئی، پھر 27 جنوری کو پاس ہوئی، لیکن جو ایفیکٹو قرارداد تھی وہ 21 اپریل 1948 کو پاس ہوئی، جس میں ساری باتیں یہ طے ہوگی۔ اب اس کے بعد ہندوستان جو وہاں کیس لے کر گیا تھا وہاں شکست ہوئی، ہندوستان نے یہاں پر تانے بانے شروع کر دیے، چونکہ ویلی میں شیخ عبداللہ جو ہیں ان کی نیشنل کانفرنس جو ان کی بڑی حمایت تھی، اور شیخ عبداللہ جو تھے وہ ہندوستان کے حامی تھے، مسلم کانفرنس پاکستان کی حامی تھی، نیشنل کانفرنس ہندوستان کی حامی تھی۔ تو اب ہندوستان نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اگر رائے شماری یہاں پر ہوگی تو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ یہاں تو ریاست جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ چلی جائے گی، لہذا انہوں نے منصوبہ بندی کر کے وہاں پر ایک پروگرام طے کیا کہ ایک تو ہندوستان کا آئین اس وقت بن رہا تھا، اپنا دستور بن رہا تھا، انہوں نے یہاں پر بھی جناب ہری سنگھ کا جو پہلے دستور تھا، ہری سنگھ کو مجبور کیا جی کہ نوٹیفیکیشن جاری کرے تاکہ یہاں پر ایک نیشنل اسمبلی بنے جموں کشمیر کی۔ چنانچہ وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر اس کے تحت یہاں شیخ صاحب نے الیکشن کروائے جو بلا مقابلہ الیکشن ہوئے تھے، اس میں کوئی کنٹیسٹ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر انہوں نے ایک اسمبلی جب بن گئی وہاں کشمیر میں، تو اس اسمبلی کو انہوں نے اختیار دے دیا کہ نیا آئین وہاں مرتب کرے۔ چنانچہ اس اسمبلی نے جب نیا آئین مرتب کرنا شروع کیا تو اس دوران میں
شیخ عبداللہ جو تھے ان کے اوپر الزام لگا جی کہ وہ خود مختار کشمیر بنانا چاہتے ہیں. چنانچہ 9 اگست 1953 کو شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف بغاوت کا کیس شروع ہو گیا. جو باقی اسمبلی تھی وہ ہندوستان کے ہاتھ میں چلی گئی، چونکہ بخشی غلام محمد بنا نیا پرائم منسٹر، اور صدر ریاست جو تھا وہ کرن سنگھ تھا، مہاراجہ کا بیٹا تھا. ہری سنگھ تو غائب ہو گیا تھا، چلا گیا تھا. تو اس پس منظر میں ہندوستان نے پھر یہ کیا کہ ریاستوں کو ہتھیانے کے لیے یہ آرٹیکل 370 جو ہے ہندوستان کے آئین میں عبوری طور پر شامل کر لیا. اب اس کا منشا جو تھا وہ یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر کا وجود الگ ہے، لیکن جناب انہوں نے یہ کہا جی کہ ریاست جموں کشمیر کی جو اسمبلی بنے گی اس اسمبلی کی رائے کے مطابق ہندوستان اور جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر اپنے معاملات جو ہے اس کے ایڈمنسٹریشن میں یا کچھ شعبوں میں اس کو اختیارات ملیں گے اس میں. تو 370 جو ہے اس کو عبوری طور پر رکھا گیا. اب یہ بڑی ناول سی بات ہے کہ دنیا کے جتنے بھی آئین ہیں اس میں کوئی شک جو ہے وہ عبوری نہیں ہوتی ہے. یہ ہندوستان کا پہلا آئین ہے دنیا میں جس میں آرٹیکل 370 جو ہے یہ عبوری رکھا گیا. اب اس کے تحت ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کو انہوں نے اسپیشل سٹیٹس یہ دے دیا کہ ریاست جموں کشمیر کی اندرونی خود مختاری جو ہے یہ قائم رہے گی، اس میں ہندوستان جو ہے یہ مداخلت نہیں کرے گا. اگر کہیں ہندوستان کو ضرورت پڑے گی تو وہ جموں کشمیر کی جو اس پار حکومت ہے اس کی معاونت سے اور اسمبلی کی معاونت سے یا کسی شعبے میں اختیارات جو استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب شیخ صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو 1952 میں ایک معاہدہ ہوا انڈیا کا اور یہاں نیشنل کانفرنس کا. تو اس میں یہ طے ہوا کہ ریاست جموں کشمیر کی جو سٹیٹس ہے اندرونی، اس میں کون کون سے شعبے ہیں جس میں ریاست جموں کشمیر کے مکمل اپنے اختیارات ہوں گے. تو اس میں پھر یہ طے پایا کہ ایک تو ریاست جموں کشمیر کا جو اپنا قانون ہے، قانون ریاست باشندہ ریاست کا وہ قائم رہے گا. نمبر 2 ریاست میں کوئی ہندوستانی جو ہے اس کو ملازمت نہیں ملے گی. نمبر 3 جو ہے ریاست کے اندرونی معاملات جو ہے ہندوستان اس میں مداخلت نہیں کرے گا سوائے ان 3 شعبوں ہوں گے جس میں ڈیفینس، فارن افیئرز، کمیونیکیشن جو اس نام نہاد علاقہ نامے کے تحت کہتے ہیں دیے تھا ہری سنگھ نے. تو یہ 4 باتیں طے ہوئیں. اور پھر یہ تھا کہ جو گرانٹ ملے گی جموں کشمیر کو اسپیشل، اس میں ہندوستان جو ہے کمی نہیں کرے گا. اور طلباء جو ہیں جموں کشمیر کے ان کو وہاں وظیفے میں لیکن ہندوستان میں جائیں گے، باہر تعلیم حاصل کریں گے. یہ جو آرٹیکل ہے 1935 الف جو ہے یہ پھر 1954 میں ہندوستان کے آئین میں یہ شامل کیا گیا. یہ دونوں آرٹیکل جو ہیں یہ ہندوستان کے آئین کا حصہ ہیں، یہ جموں کشمیر کا اپنا آئین تھا اس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے پہلی جو ہے وہ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں جو ہیں اس سے جو آرٹیکل 370 ہے اور آرٹیکل 35 الف جو ہے یہ ہندوستان کے آئین کا حصہ ہیں جو ہندوستان کی پارلیمنٹ نے خود اس میں شامل کیے ہیں. اب یہ بات یہ بڑی دلچسپ ہے کہ ہندوستان کی جب آئین بن رہا تھا تو ان کی دستور اسمبلی میں جموں کشمیر کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. وہ ہندوستان کے جو لوگ ہندوستانی تھے وہ آئین انہوں نے بنایا تھا. اب اس لحاظ سے ان دونوں کا جو اطلاق ہے جموں کشمیر میں اس لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک ہندوستان کی چال تھی. اب جب یہ دونوں بن گئے اس کے بعد پھر ہندوستان نے رائے شماری سے انکار کرنا شروع کر دیا، جو آج تک پھر ہمارے سامنے ساری ہسٹری آ رہی ہے، لمبی ہے. کہ اس کے بعد پھر جو آپ نے 2 معاہدوں کا ذکر کیا ہے، بدقسمتی جو ہے ہماری وہ یہ شروع ہوئی کہ جناب پاکستان میں چونکہ جمہوریت کا جو تسلسل تھا یہ قائم نہیں رہا. جب 1956 کا آئین بنا تو اس کو سکندر مرزا جو تھا وہ گورنر جنرل تھا، تو اس نے پہلے تو شرط یہ رکھی جی کہ اس آئین پر دستخط میں تب کروں گا جب مجھے آپ صدر بنائیں گے، چونکہ نئے آئین کے تحت یہاں صدر گورنر جنرل یا صدر بننا تھا پاکستان کا. تو سکندر مرزا ہمارے پاکستان کے پہلے صدر بن گئے. ایوب خان جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے، ان کو توسیع ملی تھی، ایکسٹینشن ملی تھی اپنی سروس میں، ان کو وہاں ڈیفینس منسٹر بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو ایوب خان نے پھر پلاننگ یہ کی جی کہ اس میں جو سیاستدان ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر کے فوج کی یہاں پر حکومت ہونی چاہیے. تو یہ جو 1958 میں پھر ایوب خان نے مارشل لا لگوایا سکندر مرزا سے، تو 14 دن سکندر مرزا جو ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہا. اس کے بعد اس نے سکندر مرزا کو جناب جہاز پر بٹھا کر انگلینڈ بھیج دیا اور یہاں پر خود بن گیا. پھر وہ خود جناب آپ سامنے ایوب خان نے 9 سال یہاں پر حکومت کی. تو یہ سارا پس منظر ہے. لیکن ہوا جو ایک کشمیر کے مسئلے میں یہ ہوا کہ ایوب خان نے جو پہلا معاہدہ ہوا ہے سنتاس معاہدہ 1960 میں پانی کا معاہدہ تھا. جھگڑا جو تھا اصل میں پنجاب کے دریاؤں کا تھا، ستلج کے پانی کا اور بیاس کے پانی کا. جو پہلے پانی پنجاب کی نہروں کو ادھر ملتا تھا، اس پنجاب جو پاکستان کے حصے میں ہے، لیکن اس کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ ہندوستان کے حصے میں چلے گئے. تو اس جھگڑے میں جب یہ تنازع چلا گیا پھر یہ ورلڈ بینک کے پاس گیا. پھر ورلڈ بینک نے اس میں کشمیر کے دریا جو تھے ان کا پانی جو ہے وہ بھی شامل کر دیا. تو ہندوستان کو ایوب خان نے سندھ ابتاز معاہدے کے تحت یہ اختیار دے دیا کہ جو جموں کشمیر کے علاقے اس کے قبضے میں ہیں
وہاں جموں کشمیر کے دریاؤں پر ہندوستان بجلی گھر بنا سکتا ہے اور وہ پانی مقامی طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے جو ہمارا تاثر تھا جموں کشمیر کے لوگوں کا وہ یہ تھا جی کہ اصل میں ہندوستان کی جارحیت جو ہے اس کا قبضہ جو ہے اس کو ایوب خان نے قانونی طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ تو پہلے جو ہے اس میں ہمیں جو تاثر یہ ملا جی کہ جموں کشمیر کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ معاہدہ جو تھا یہ سندھ طاس معاہدہ تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ پھر ہندوستان نے جب جنگ شروع کی 65 کی جنگ ہوئی، پھر یہاں پر شملہ اکارڈ ہوا، ساری شملہ نہیں بلکہ وہاں تاشقند ہوا، تو تاشقند میں ایوب خان نے پھر کشمیر کی بات ہی نہیں کی ہے، اس پر بھٹو صاحب نے یہاں تحریک شروع کر دی۔ اس کے بعد ہندوستان نے کاؤنٹر کیا، وہاں پر آپ کے جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنوایا، اس میں قطر کی جنگ ہوئی، اس پر پھر شملہ اکارڈ ہوا۔ تو شملہ اکارڈ نے تو رئیسی کسر نکال دی، اس نے یہ کہا جی کہ جموں کشمیر کے تمام ہندوستان پاکستان کے جو تنازع ہیں بمائے جموں کشمیر کے تنازع کے، یہ باہمی مذاکرات سے حل ہوں گے۔ تو تب سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ مذاکرات کتنے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پوری لمبی ہسٹری ہے، اب اس میں نہیں جانا چاہتا اس میں۔ تو یہ مذاکرات میں ابھی تک کشمیر کا مسئلہ جہاں تھا اسے پیچھے گیا ہے، آگے نہیں گیا ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو اس نے اور کمال کر دیا، اس نے جناب یو این کے ریزولوشن جو اس کو بھی چھوڑ دیا، شملہ معاہدے کو بھی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی آؤٹ آف باکس جو ہے حل ہونا چاہیے۔ آؤٹ آف باکس کا لوگ مطلب نہیں سمجھتے تھے۔ آؤٹ آف باکس کا مطلب ہے کہ جو پہلے طے شدہ اصول ہیں ان کو چھوڑ کر ایک نیا اصول جو ہے اس پر بات کریں۔ تو پھر ان نے 4 نکات پروگرام جو تھا، جس کے اوپر قصوری صاحب نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے، حالانکہ وہ مذاکرات میں شامل نہیں تھے، مذاکرات تو طارق عزیز صاحب کر رہے تھے اور ادھر وہاں پر جو تھا ہندوستان کا نمائندہ کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کتاب لکھی بڑی موٹی سی، میرے پاس پڑھی ہے، تو اس میں ایسے انہوں نے تاثر یہ دیا کہ مذاکرات یہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ تھا کہ کشمیر کو جو موجودہ ہے ایل او سی جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر تقسیم کر دیا جائے اور جموں کشمیر کے عوام کو دونوں طرف آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور 3-4 شعبے جو ہیں اس میں ان کے ایک کوپریٹو قسم کی وہاں پر شرکت ہونی چاہیے، جس میں ٹورزم تھا اس میں اور کوپریٹو سوسائٹیز کا مسئلہ تھا، 3 بےمانی سے قسم کے سے۔ تو اس پر بھی بات آگے نہیں بڑھی۔ تو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آج ہندوستان نے یہ کیا کہ پچھلے سال 5 اگست کو اس منصوبے کے تحت جموں کشمیر کا جو پہلے وہاں پر مخدوط حکومت تھی، وہاں منتخب حکومت تھی، بغیر ان کے منتخب، ہم تو نہیں مانتے تھے اس کو، لیکن اس حکومت کو پہلے ختم کیا، پھر وہاں کے جو اسمبلی تھی اس کو ختم کیا، وہاں جو ایک کونسل ہوتی ہے اسمبلی کے اوپر اس کو بھی ختم کیا، پھر جموں کشمیر کا جو آئین بنا ہوا تھا، جو جموں کشمیر کے لوگوں نے وہاں بنایا تھا، جس کا ہندوستان کے اندر لین دین نہیں تھا، ہندوستان کو اختیار ہی نہیں تھا اس کو ختم کرنے کا، اس کو اس نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد جموں کشمیر سارے کو انڈین یونین کا حصہ بنا دیا، اور پھر جموں کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، لداخ کو الگ کر دیا، کشمیر کا ڈویژن الگ بنا دیا، جموں کا ڈویژن الگ بنا دیا، درمیان میں جموں کا اور جناب بھدرواہ کشتواڑ کا اور شوپیاں کا ڈویژن الگ بنا دیا۔ اب اس طرح سے اس نے یہ ساری حکمت عملی کی، یہ 5 اگست تو ساری واردات ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے پھر یہاں ایک نیا قانون نافذ کر دیا جی کہ ریاست جو باشندہ ریاست ہے یا ہندوستان کی جو سٹیزن شپ ہے اس کا قانون لاگو کر دیا، پھر اس کی رجسٹریشن کا قانون لاگو کر دیا۔ اس نے پھر اتنے گنجلک ساری پوزیشن بنا دی، لیکن ہندوستان نے تو ہندوستان کی ہم نے ساری بات کی پوری جیسا عزم کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا؟ آج لداخ کا علاقہ جموں کشمیر کا حصہ ہے، وہاں ہندوستان اور چین آپس میں لڑ رہے ہیں، چین کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، ہندوستان کہتا ہے ہمارا حصہ ہے، اور یہاں ہم جناب چین کو شاباش دے رہے ہیں، واہ واہ کمال کر دیا ہے، ہندوستان کو جناب چٹکنی چکھا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ حالانکہ لداخ جو ہے جموں کشمیر کا حصہ ہے، وہ ہماری ریاست ہے، وہ ہمارا علاقہ ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ آج میرے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے اس وقت کی، اب دیکھنا وہ علاقائی باتیں ساری جو ہیں بے معنی ہو گئی ہیں، چونکہ رائے شماری یہاں مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان نے خود ہی جتنے معاہدے کیے ہیں اس میں رائے شماری کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔ اب رائے شماری اگر نہیں ہوگی تو علاقائی بات نہیں ہونی ہے اس میں۔ اب ایک ہی بات ہے، جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو صرف آزادی کے نام کے اوپر، پوری ریاست کی وحدت کے نام کے اوپر وہ ریاست جموں کشمیر کو حاصل کریں۔ جب جموں کشمیر سارا ہندوستان وہاں سے نکل جائے، آزاد ہو جائے، پھر پاکستان کے حصہ بے شک بن جائیں، جو چاہیں آپ کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے اس کے بعد؟ تو یہ ہماری حکمت عملی آج جو ہے، میری اسکیم جو ہے اور جو ہم پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو متحد ہو کر تمام سیاسی جماعتیں توڑ کر صرف ایک لیڈرشپ سامنے رکھیں، سب جماعتیں متحد ہو جائیں
اور قومی لیول پر جناب ایک تحریک جو ہے ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی اور آزادی کی یہ شروع کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ملک مجید صاحب یہ بتائیے گا 26 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل کے 10 مستقل اراکین اور 5 غیر مستقل اراکین کی بند کمرے کے اجلاس میں کشمیر کے مسئلے پر بحث ہوئی، لیکن اس کے بعد جیسے ان سب نے چپ سادھ لی ہو تو اس بند کمرے کے اجلاس میں، اس 90 منٹ کے اجلاس میں کیا ہوا تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اجلاس سے کشمیر کے مسئلے پر کوئی فرق پڑا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اصل میں وہ اجلاس جو ہے وہ تو اصولاً پاکستان کو بلانا چاہیے تھا، کیونکہ کشمیر کے اوپر پاکستان ایک پارٹی ہے۔ ہندوستان جو کیس لے کر گیا تھا سیکورٹی کونسل میں، اس میں کشمیریوں کو فریق نہیں بنایا بلکہ پاکستان کو فریق بنایا اس میں۔ تو پاکستان جو ہے یہ فریق ہے، وہاں پر پاکستان کو جانا چاہیے تھا، لیکن بجائے پاکستان کی وہ جو اجلاس بلایا گیا تھا وہ چین کی ماں پر بلایا گیا تھا۔ تو وہاں پر اندر خانے جو ڈسکشن وہاں پر ہے اس میں فارملی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اب سال پورا گزر گیا ہے، پاکستان نے اس مسئلے میں کوئی انیشیٹو نہیں لیا ہے۔ بظاہر تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا جی کہ میں کشمیر کے تحریک آزادی کا میں ان کا وکیل ہوں اور سفیر ہوں، لیکن نہ وکالت چلی نہ سفارت خانے میں کچھ بات ایسی ہوئی، بس جہاں بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ رہ گئی۔ تو آج جموں کشمیر کے اس پار جو ہمارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں نا 1 سال ہو گیا ہے کہ وہاں پر مکمل کریک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن ہے وہاں پر، اور اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے جتنے لیڈرشپ تھی وہاں ٹاپ کلاس ان کو شفٹ کیا تہاڑ جیل دلی میں۔ یاسین ملک صاحب وہاں پر ہیں، شبیر شاہ صاحب وہاں پر ہیں، آسیہ اندرابی صاحب وہاں پر ہیں، میاں قیوم صاحب وہاں پر ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں ہمارے ہندوستان کی جیلوں میں۔ ہمارے طلباء کو وہاں ہندوستان سے انہوں نے نکال دیا اس میں۔ اب کشمیر کے اندر ہر روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ان کی عصمت دری ہو رہی ہے اس میں، لیکن یہ سارا وہاں پر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم نے ڈائیورٹ کر دیا ہے ایک روایتی ہیومن رائٹس وائلیشن کے مسئلے میں۔ اور یہ جو ادارہ ہے جس کو جنیوا میں ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ UN کا ادارہ ہے، یہ روایتی ادارہ ہے۔ اصل میں ہمارا کیس جو ہے سیکورٹی کونسل میں ہے، اور اگر کسی ادارے میں، بین الاقوامی ادارے میں دانت ہیں نا تو وہ سیکورٹی کونسل میں ہے۔ سیکورٹی کونسل ہی یہاں پر ایکشن لے سکتی ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر خطرہ ہے کہ یہاں پر جنگ ہو سکتی ہے، تو جنگ تو ہو سکتی ہے، ظاہر ہے جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ تو ہندوستان کو ایکسیپٹ تو نہیں کرتے ہیں، وہ تو اس وقت میدان میں بستر پیکار ہیں، تو اس میں حالات جو ہیں زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ پھر اس میں مزید کوئی نئی شکل جو ہے ایسی بن سکتی ہے جس میں کہ نئی ایک جنگ جو ہے وہ شکل اختیار کر لے، تو اس میں پھر سیکورٹی کونسل جو ہے ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سیکورٹی کونسل میں جائیں، تو ہم وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں جی پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو جائے گا، ہندوستان کھا جائے گا ہمیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہندوستان جو بھی عارضی وہاں ممبر بنا ہے سیکورٹی کونسل کا، پاکستان کی حکومت نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ بات جب ہم کرتے ہیں پاکستان والے ناراض ہو جاتے ہیں اس میں۔ ملک مجید صاحب یہ بتائیے گا 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، اور اب 5 اگست 2020 کو نریندر مودی جو ہے وہ بابری مسجد کی متنازع زمین پر مندر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کے اس طرح کے اقدامات سے خطے کے امن کو نقصان تو نہیں؟ دیکھیں جی، بابری مسجد کا مسئلہ جو ہے سیکورٹی کونسل وہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے، اور ظاہر ہے جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، ہندوستان کی سپریم کورٹ نے، اس کے اوپر تو مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں ہے، سوائے اس کے نظرثانی کی درخواست وہاں انہوں نے دائر کی ہوئی ہے جو زیر التوا ہے، لیکن وہاں پر حکومت جاری نہیں ہوا اس میں۔ تو لہٰذا مودی کو پورا اختیار ہے، ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے اور وہ ہندوؤں کا نمائندہ ہے، اس لیے وہاں پر وہ مندر بنا رہے ہیں اس میں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ سوائے اس کے وہاں ہندوستان میں مسلمان جو ہیں وہ احتجاج کریں گے، کوئی جلوس نکالیں گے، کچھ میں لوگ شہید ہو جائیں گے، کوئی گرفتار ہو جائیں گے، اس میں جو آپ کی OIC ہے جو اسلامی دنیا ہے اس کا تو سے مس نہیں ہو رہی ہے، اس کا نوٹس نہیں لے رہی ہے، بلکہ پاکستان جو ہے یہ خود نوٹس نہیں لے رہا ہے اس میں۔ اب دیکھیں نا، آپ جو باتیں کرتے ہیں ساری، اب ہمارا جناب تاریخ کا ایک بہت بڑا جموں کشمیر تحریک آزادی کا تاریخی دن تھا 13 جولائی کا، تمام ریاست میں جناب احتجاج ہو رہا تھا۔ پاکستان نے جناب واگا کے راستے افغانستان جو ہے اس کا ہندوستان میں مال جانے کی اجازت دے دی اس میں۔ اب ہندوستان کا مال افغانستان جائے گا، افغانستان کا مال ہندوستان میں جائے گا، یہ وہ پاکستان نے کنسیشن دی ہے، اور اس دن دی ہے جس جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے اس میں۔ تو یہ ساری پالیسیاں جو ہیں اس کے اوپر ہم کیا کریں، ہمارے اختیار میں کچھ ہے نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ ساری غلط ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن آپ نوجوان لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب قیادت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ کو سراپا احتجاج بننا چاہیے، پاکستان کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ آزاد کشمیر میں سیاست ہے، اقتدار کی سیاست ہے، ہم پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، علی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے،
کشمیر کے دریاؤں کا پانی جو ہے پاکستان استعمال کرے گا، اور اگر دریا ہمارے ہندوستان کے قبضے میں ہیں تو وہ دریا کا پانی بند کر سکتا ہے اس میں۔ ملک مجید صاحب، آزاد کشمیر کو آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومتوں نے گزشتہ 70 سالوں میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ احتجاج کر رہے ہیں 5 اگست کو یہاں پر یوم سیاہ منا رہے ہیں، اس سے زیادہ آزاد کشمیر کی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس کے بعد جو فوج تھی آزاد کشمیر کی، جو ہماری ریگولر فوج تھی، وہ پاکستان نے ڈسبینڈ کر دی ہے، یو این او نے ڈسبینڈ نہیں کی ہے، انڈیا نہیں کروا سکتا تھا کہ پاکستان نے خود ڈسبینڈ کر دی۔ تو باقی ہمارے پاس ہتھیار تو ہیں نہیں ہیں، ہم سوائے احتجاج کے، قراردادوں کے، کانفرنسوں کے، سیمینارز کے، اور کیا کر سکتے ہیں، اور وہ ہم کریں گے۔ اچھا ملک مجید صاحب، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ کیا تجویز، کیا مشورہ دیں گے؟ اور اس وقت دنیا بھر میں جو لوگ آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام؟ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو متحد ہو کر تمام سیاسی جماعتیں جو بٹی ہوئی ہیں، اس وقت 400 جماعتیں ہیں جموں کشمیر کے اندر، حریت کانفرنس جناب پارٹی ہے اس کے اندر جناب دیکھیں 25 جماعتیں ہیں وہاں پر، یہاں لوگ جو لبریشن فرنٹ والے ہیں ان کی جناب 25 جماعتیں ہیں یہاں پر، جو علاقے پاکستان کے حامی ہیں ان کو 250 جماعتیں ہیں، جو علاقے ہندوستان کے حامی ہیں ان کو جناب 100 جماعت ہے وہاں پر۔ تو یہ ساری جو ہے انتشار جو ہے یہ آزادی کے لیے ضامن نہیں ہو سکتا ہے، انتشار کو ختم کر کے یکجہتی جو ہے اتحاد قائم ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ جموں کشمیر کے عوام کو ایک ہو کر ایک قومی تحریک کے طور پر، اب دیکھنا مسلم لیگ ایک جماعت تھی، اس کی قیادت قائد اعظم کے پاس تھی، مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے تو اس کے بعد پاکستان بن گیا۔ آج آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کتنی جماعتیں ہیں، مجھے پہلے یہ بتائیں کشمیر کے لیڈر کون ہے کشمیریوں کا؟ کوئی لیڈر مجھے بتائیں جو کشمیری کا لیڈر جس کو لوگ مانتے ہوں۔ ویسے تو بے شمار لیڈر ہیں، میں بھی لیڈر ہوں، آپ بھی لیڈر ہیں، ہمارے یہاں میرپور میں کوئی 10 لیڈر ہیں بنے ہوئے، اور وہ دعوے بھی کرتے ہیں ہم کشمیر کے لیے بڑا کاز کرتے ہیں، لیکن کیا اچیومنٹ ہے ان کی؟ سوائے اس کے جناب ہم پاکستان کی ایجنسیوں سے مدد مانگتے ہیں، جناب مہربانی کر کے مجھے پرائم منسٹر بنا دو، مجھے منسٹر بنا دو، مجھے الیکشن جتا دو، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ باتیں جو ہیں غالباً ہیں کچھ سرچ کر بھی سی، لیکن میں چونکہ پوچھا آپ نے اس لیے سوال کا جواب دے دیا۔ ملک مجید صاحب بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔